बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 18 अप्रैल है। इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि बस अब ईरान और अमेरिका के दरमियान डील साइन होने वाली है और दुनिया वापस अपनी नॉर्मल सूरत हाल पर चली जाएगी। लेकिन अभी जब मैं गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा हूं, इतवार की शाम, अब से चंद मिनट पहले ईरानी बहरिया की तरफ से, जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक समंदर बुर्द हो चुकी है, नॉन एग्जिस्टेंट है, उसकी तरफ से एक रेडियो पैगाम मौसूल हुआ है और उस रेडियो पैगाम ने डोनाल्ड ट्रंप का सफारती सर्कस तहस नहस कर दिया है। इस रेडियो पैगाम ने एक अफरा तफरी मचाई है। ये रेडियो पैगाम क्या है, सूरत हाल किस तरीके से तब्दील हुई और डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम मामले को, जो नेगोशिएशंस, पॉसिबल नेगोशिएशंस, इस तमाम मामले को अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो इस्तेमाल कर रहा था, वो तमाम कोशिश ज़ाइल हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई साहब, उनका एक पैगाम सामने आया है और फिर हम ये देख रहे हैं कि वो शहर जहां से बैठकर मैं ये गुफ्तगू आपके साथ कर रहा हूं, जुड़वां शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इनको ताहुक्म सानी रेड अलर्ट पर डाल दिया गया है और बड़े खतरे का इजहार और खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। बुध की शाम तक दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने इस वक्त ये जो जितना मंजरनामा आपको नजर आ रहा है, इसको तब्दील कर देना है, क्योंकि बुध की शाम तक अगर कोई डील साइन नहीं होती और उसके लिए जो अमेरिका हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वजह से ये इम्कान बढ़ गया है कि कोई डील नहीं होगी, तो फिर बम बरसाने का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। ये ऐलान भी अब सामने आ चुका है। पहले जरा तरतीब के साथ चलेंगे। पहले मैं आपको जरा हल्का सा जो है वो आइडिया देने के लिए कि ये जो पॉलिटिकल सर्कस और डिप्लोमेटिक सर्कस डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, इस सर्कस में डोनाल्ड ट्रंप अजीबो गरीब दावे कर रहा है और उन दावों को तेहरान में बैठे हुए जो बड़े वेल कनेक्टेड हैं लोग, पासदारान इनकलाब और ईरानी हुकूमत के साथ, वो रद्द कर रहे हैं। सो मच सो कि जो मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, जो लीड नेगोशिएटर हैं इन तमाम मामलात में, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 स्टेटमेंट्स दी, 7 की 7 झूठी हैं। पहले जरा सुने डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपने अवाम को और पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है और इस मैसेज के आने के चंद घंटे के अंदर अंदर ये जो मैसेज है, जो रेडियो पैगाम ईरानी पासदारान इनकलाब, उनकी बहरिया की तरफ से जारी किया, फिर उस पर आते हैं। ये सुनिए। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy. अच्छा, ये आगे फिर इसी किस्म की गुफ्तगू करता है, तो I'll not go further on that. डोनाल्ड ट्रंप से यहां पर गलती क्या हुई और अमेरिका ने, हमें अब ये समझ आ गया है, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बिला वजह नहीं खोली, शराइत रखी गई थी। शर्त ये थी कि लबनान में सीज फायर अनाउंस होगा। अमेरिका ने इसराइल को दबाव डालकर, ईरान की वजह से मजबूर होकर इसराइल को मजबूर किया कि सीज फायर हो। वो सीज फायर जैसे ही उसका इतलाक होता है और उसके बाद ईरान को पॉजिटिव सिग्नल्स दिए जाते हैं कि आपके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करने का, गैर मुंजमद करने का, उन तक आपको रसाई देने का अमल शुरू हो चुका है। तो सैयद अब्बास इराक़ची की तरफ से ट्वीट आता है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो कमर्शियल वेसल्स के लिए खोली जा रही है और उसमें फलां यानी कि जो है वेसल्स वो शामिल नहीं होंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट देता है। हालांकि अब तरतीब ये समझ आ रही है, जो रेडियो पैगाम और जो ईरानी लीडरशिप की तरफ से पैगाम आए हैं, कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नेवल ब्लॉकेड ईरान का ख़त्म करना था, अपने बहरी बेड़ों को पीछे भेजना था और जो यहाँ से जाने वाले वेसल्स हैं, ईरानियन पोर्ट से जाने वाले वेसल्स हैं, उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी थी। ये नहीं किया गया और इसी की वजह से अब ये वाज़ेह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में
بمباری کے دوبارہ سے پیغامات دے کے نیول بلاکیڈ کو جاری رکھتے ہوئے ایران کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر یہ جو مذاکرات کی میز سجنی ہے اسلام آباد میں، اس کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران نے ایک مرتبہ پھر توقعات سے بڑھ کر پرفارم کیا ہے۔ 1 جون کی پرفارمنس لوگوں نے، پوری دنیا نے میدان جنگ میں دیکھی کہ جہاں پر ایران جو ہے اس کو ایک ہلکا حریف سمجھا جا رہا تھا، ان جوابی حملوں سے کنفیوز ہو کر جو اس سے ماضی میں ایران نے کیے، جن کی ایکوریسی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن میدان جنگ میں اس جنگ کے دوران، 40 روزہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد جو سیز فائر ہے، ایران نے بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈلی پرفارم کیا میدان جنگ میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مذاکرات میں ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور ان کو اپنی فیور میں کسی ڈیل کے لیے راضی کرنے کے لیے یہ پیغام بھی دے دیا، یعنی ایک طرف تو آبنائے ہرمز کی کھولنے کے اعلان کے باوجود نیول بلاکیٹ جو ہے وہ جاری ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر بدھ کی شام تک جو ڈیل ہے وہ سائن نہیں ہوتی، ایران کے ساتھ کسی ڈیل پر نہیں پہنچتا امریکہ، تو پھر ایک مرتبہ پھر بمبارڈمنٹ جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی، بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ Excuse me, but in any event, we'll get it. Go ahead. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much. سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا اور ہمیں دوبارہ سے ایران پر بمباری کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا، اور اسی تمام معاملے کی بنیاد پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی بحریہ کی طرف سے جو پیغام جاری کیا گیا، اور جو سید مجتبیٰ خامنائی ہیں ایرانین سپریم لیڈر، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک میسج دیا، اور ان میسیجز کا بڑا واضح مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نیوکلیئر ڈسٹ کی کلیکشن کی، جوائنٹ کلیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ سارا معاملہ اس جانب نہیں جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ انہوں نے ایک ریڈیو میسج جاری کیا، اور جو مرچنٹ ویسلز جو مختلف پورٹس ہیں پرشین گلف میں، وہاں سے روانہ ہو چکے تھے، یہ سننے کے بعد کہ کمرشل ویسلز کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے، وہ جیسے ہی اس راستے کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں، ان کو ریڈیو پیغامات بھجوائے جاتے ہیں، اور ملٹیپل کمرشل ویسلز نے انٹرنیشنل میڈیا کو اس بات کی کنفرمیشن دی ہے، اور جو آئل ٹینکرز اور ان کے شپنگ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے والی کمپنیز ہیں، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے، ان کی بحریہ کی طرف سے ریڈیو میسیجز دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی جہاز کو یہاں سے اب گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس میسیج کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ ایک کمپلیٹلی کیوٹک سچویشن یہاں پر پیدا ہو چکی ہے، اور گن فائر انسیڈنٹس آ چکے ہیں، کنفیوژن ہے، کیوس ہے، اور ہزاروں جہاز جو ہیں، ویسل جو ہیں، وہ اب اس مقام کے اوپر پھنس گئے ہیں، اور کم از کم ایک جہاز جس کا تعلق فرانس سے بتایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے اس کے اوپر فائرنگ کی اطلاع ہے کہ ایرانین سپیڈ بوٹ کے اوپر ان کے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے جوان جو ہیں وہ موجود تھے، اور انہوں نے بڑی شدید فائرنگ کی، اور اس جہاز کو پیچھے پلٹنے پر، جو تیزی سے یہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجبور کر دیا۔ اور اس وقت یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جو ریزمپشن آف وار ہے دیٹ از مور پروبیبل دین اینی کائنڈ آف نیگوسیشن، کیونکہ ایران کی جانب سے یہ بات بڑی واضح کی گئی ہے کہ ہم نے سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کے لیے اگری نہیں کیا، یعنی سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشن جس کے لیے یہاں پر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جڑواں شہروں میں تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا ہے، اور تیاریوں کے جو سٹیپس ہیں، پلان ہے، ٹریفک پلان ہے، وہ جاری کیا گیا، اور ساتھ میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کو، اور ایک پیغام فورن VVIP موومنٹ کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ جو چکلالہ ایئر بیس راولپنڈی ہے، وہاں سے اسلام آباد سیکٹر G5F5 تک جو روٹ ہے، جو راستہ بنتا ہے، اس کے ارد گرد جو رہائشی ہیں ان کو بڑے سخت احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، بلکہ دہشت گردی کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے، اور اس میں پھر ایک لمبی چوڑی ایڈوائزری 167 پیجز کی وہ جاری کی گئی ہے جو لوکل لا اینڈ آرڈر انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تو بھرپور تیاری جاری ہے۔ کنونشن سینٹر میں دوبارہ سے
صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو چکا ہے, وہاں پر ڈیلیگیشنز کی آمد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ بات اس ایڈوائزری میں کہی گئی ہے کہ یہ تاحکم ثانی ہے, کیونکہ اب یہ کتنا عرصہ چلتا ہے مذاکرات کا سلسلہ, کوئی ڈیل ریچ ہوتی ہے یا نہیں, بٹ ٹل فردر آرڈرز یہ معاملہ اسی طریقے سے جاری رہے گا, اور ملٹیپل جہازوں کے اوپر لینڈنگز جو ہیں وہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 400 کے قریب ڈپلومیٹس متحدہ جو امریکہ ہے وہاں سے اور ایران سے وہ لینڈ کریں گے, اور ایکسپرٹ لیول میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور اسی دوران ایران جو ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ابھی تک اگری نہیں کیا ہے, اور پھر پیغام آتا ہے ایران کے ڈیپٹی فارن منسٹر کا, جو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ٹاکس ٹو مچ, کہ یہ بہت زیادہ جو گفتگو کی عادت ہے, یہ جو چیٹر باکس بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایران نے فلاں چیز اگری کر لیا, فلاں چیز اگری کر لیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ایرانین ڈپٹی فارن منسٹر ہیں سعید خطیب زادے, انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی, جو انطالیہ ڈپلومیٹک فورم ترکیے میں ہو رہا تھا, وہاں پر جو ہے یہ کہا گیا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ریسنٹ ریمارکس ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بامبنگ دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگا ہے اگر ڈیل نہیں ہوتی ایران کے ساتھ بدھ کے دن تک, تو خطیب زادے جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے, اور یہ کہا گیا ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنا جو نیول بلاکڈ ہے اس کو جاری رکھے گا, اس کو بھرپور قسم کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. ساتھ ہی ایران نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ ٹاکس جو ہیں, جس وقت تک فریم ورک جو اگری ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یو ایس سینٹ کام ہے وہ بلاکڈ ختم کرنے کے حوالے سے بالکل کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا, اور اسی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایرانین سپریم لیڈر ہیں ان کا اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ پیغام آیا ہے کہ ایران کے جو مجتبی خامنائی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئے نقصانات پہنچانے کے لیے تیار ہے. مجتبی خامنائی نے کہا کہ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. مجتبی خامنائی نے کہا کہ ایرانی فوج دیگر مسلح افواج کے رفقا کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور 2 بڑی فوجوں سے لڑ رہی ہے. ایرانی فوج نے ان کی کمزوری اور ذلت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج بہادری سے اپنی زمین, سمندر اور پرچم کا دفاع کر رہی ہے. ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ جیسے ایرانی فوج کے ڈرون بجلی کی طرح امریکہ اور صہیونی حملہ آوروں کو نشانہ بناتے ہیں, اس کی بہادر بحریہ بھی دشمن کو نئی اور سخت شکست دینے کے لیے تیار ہے. اور سعید خطیب زادے کی میں آلریڈی آپ کو بتا چکا. اور پھر امریکن میڈیا جو ہے وہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ جو دوسرا دور ہے وہ پیر کے دن ہی یعنی 19 اپریل کو ہی اس کا اسلام آباد میں آغاز ہو جائے گا. اور اس رن اپ کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اگلے 72 گھنٹے ہیں وہ بہت اس سارے معاملے میں اہم ہو گئے, اور اگلے 72 گھنٹوں میں 2 ظاہر ہے کہ یا ٹاکس کامیاب ہونے کا یا ناکام ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ول بی پٹ ٹو ٹیسٹ کہ بدھ کی شام کو میں بمباری دوبارہ شروع کر دوں گا, جس میں نیول بلاکڈ کے حوالے سے میں کچھ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس سے وہ منظرنامہ جس میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی چھائی ہوئی تھی اب ایک منفی منظرنامہ جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب اگریمنٹ سائن ہوگا تب ہی بلاکڈ جو ہے وہ اینڈ ہوگی, اور as soon as the agreement gets signed that's when the blockade ends, کہ ہماری جو ناکہ بندی ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اگریمنٹ سائن نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ایران نے ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے کہ مذاکرات ہوں گے ہی تب جس وقت جو مذاکرات شروع کرنے کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے اقدامات کرنے تھے ان اقدامات پر عمل درآمد ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ مل کر جو انریچڈ یورینیم ہے ایکسکیویٹرز کے ساتھ جو ہے وہ جو نکالنے کا عمل ہے وہ ہم مل کر کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ میڈ دس انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ, ذرا یہ سن لیجیے. And somebody said, how are we going to get the nuclear test? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when fake news CNN said, well, maybe obliteration is too strong a word. Obliteration. That's so deep. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it. And we're going to take it back home to the USA. Very simple. And now that the
اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جب ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ہم ایرانیوں کے ساتھ جا کر بڑے ایکسکیویٹرز لے جا کر جو ایران کا فروردو اور نتانز کی نیوکلیئر سائٹس ہیں وہاں پر کھدائی کریں گے، وہاں پر موجود انریچڈ یورینیم کو نکالیں گے اور وہ امریکہ لے کر آئیں گے۔ ایران نے اس کے حوالے سے بڑی حد تک اب یہ واضح کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہ ایف سی کو ایشورنس دی گئی ہے اور نہ ہی جو ٹراجیکٹری ہے ابھی تک ٹاکس کی اور نیگوسیشنز کی وہ اس جانب جا رہی ہے۔ ایران صرف اور صرف نیوکلیئر ویپن نہ بنانے کی ایشورنس بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف ایرانی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ if at all it has to happen، جو ایک لیول سے زیادہ انریچڈ یورینیم ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کے حوالے کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بٹ اگین اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کو تحلیل کرنے کی بات جو ہے، تلف کرنے کی بات وہ کی گئی ہے۔ ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر مرینڈی ہیں، پروفیسر فیمس ایرانین اینالسٹ اور ایران کے تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، ویری ویل کنیکٹڈ ود ایرانین لیڈرشپ، اور جو ابھی ڈیلیگیشن ایران کا آیا تھا اس کے ساتھ وہ اسلام آباد بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک سگنیفیکنٹ چانس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ تمام گفتگو اپنے طور پر گھڑ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہانیاں جو بنا رہا ہے وہ ایران کے حوالے سے نیگوسیشنز میں طے نہیں ہوئی، اور اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کے اختتام پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو نان ایگزسٹنٹ کمٹمنٹس ہیں جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کرے کہ ایران نے اے بی سی ڈی ای اور ایف ان تمام معاملات کے اوپر اگری کر لیا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے ان کو فالو کرنے سے انکار کیا ہے لہٰذا ہم ایران کے خلاف ایک ملٹری اسالٹ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں۔ تو دس از بیکمنگ مور آف اے ڈپلومیٹک سرکس اب ہمارے سامنے، کہ جس میں یہ منظرنامہ جس میں اگلے 72 گھنٹے بڑے اہم ہو گئے ہیں، پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، اور جو جنگ ہے اس جنگ کو آپ بلا شبہ حالیہ تاریخ کی سب سے خوفناک اور خطرناک جنگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے ان کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف ہمیں مذاکرات کا، یعنی الفاظ یہ نہیں تھے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، لیکن مذاکرات میں الجھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو امریکہ کا فوجی بلڈ اپ ہے اس ریجن میں وہ کہیں سے بھی پرامن حل کی طرف جانے کی کوشش نظر نہیں آتا، بلکہ ان مذاکرات کے ٹائم کو استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک بڑے ملٹری بلڈ اپ کے لیے، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر ایران کے اوپر بمباری اور اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور لبنان میں سیز فائر وائلیشن ہوتی ہے تو پھر پاسداران انقلاب کی طرف سے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز، اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ 15,000 بیلسٹک میزائلز اور 45,000 ڈرونز ابھی بھی ان کے پاس ایسے موجود ہیں۔ اب یہ دعویٰ جس کی آزاد ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن امریکہ نے جو نیگوسیشن ٹیبل پر بڑھا ہے اس میں بہت ساری وجوہات میں سے جو چیدہ وجوہات ہیں اس میں امریکہ کے پاس انٹرسیپٹرز کا ختم ہو جانا ہے، امریکہ کا اپنے اتحادیوں کو اس ریجن میں بچانے میں ناکام ہونا ہے، امریکہ کے جو لاسز ہیں، اور پھر وہ جو اہداف ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے پوری دنیا کی اکانومی جو سفر کر رہی ہے اور اس پر پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ تو یہ منظرنامہ اب ہمارے سامنے بن چکا ہے۔ آل آئیز آر ونس اگین آن اسلام آباد، جہاں پر اگلے 72 گھنٹے میں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ ان مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں ورلڈ بیکمز نارمل اگین، اور ایران اس میں جو کچھ بھی حاصل کر پاتا ہے اس سے اس خطے میں نئی دوستیاں، نئی دشمنیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، اور اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ایک جنگ کی بدصورت ترین جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔